बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ZP वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का जिक्र है हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के बारे में। कारसाज माँ बफ़िक्र कार माँ। हज़रत मालिक बिन दीनार कहा करते थे कि मैं एक मर्तबा बगरज़ मुलाकात राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के यहाँ पहुँचा तो देखा एक टूटा हुआ मिट्टी का लोटा है जिससे आप वज़ू करती हैं और पानी पीती हैं, और एक बोसीदा चटाई है जिस पर एक ईंट का तकिया बना कर इस तरह फरमाती हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे बहुत से अहबाब मालदार हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे आपके लिए कुछ तलब करूं। आपने सवाल किया कि क्या मुझे और तुम्हें दौलतमंदों को रिज़्क़ अता करने वाली एक ही ज़ात नहीं है, तो फिर क्या दरवेशों को उनकी गुर्बत की वजह से उस ज़ात ने फरामोश कर दिया है और उमरा को रिज़्क़ देना याद रह गया है। मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा तो नहीं है। फरमाया कि जब वो ज़ात हर फ़र्द की ज़रूरियात से वाकिफ़ है तो फिर हमें याद दहानी की क्या ज़रूरत है, और हमें उसी की खुशी में खुशी हासिल होती है। सिद्क़ की तारीफ़। हज़रत हसन बसरी, मालिक बिन दीनार और अतील बल्गी एक मरतबा राबिया के मकान पर सिद्क़ व सिफ़ा के मौजू पर तबादला ख्याल कर रहे थे तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो ग़ुलाम अपने आका की ज़र्ब को नाकाबिले बर्दाश्त तसव्वुर करे वो अपने दावा सिद्क़ में काज़िब है। ये सुनकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा कि ये कौल ख़ुद पसंदी का आइनादार है। फिर शफ़ीक बल्खी ने फरमाया कि जो ग़ुलाम अपने आका के तरफ पर शुक्र अदा ना करे वो अपने दावा सिद्क़ को सिफ़ा में झूठ आया। इस पर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि सादिक होने की तारीफ़ कुछ इससे और ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए। फिर मालिक बिन दीनार ने सिद्क़ की तारीफ़ में फरमाया कि जो ग़ुलाम अपने आका की ज़र्ब में लज्जत महसूस ना करे उसका दावा सिद्क़ बातिल है। लेकिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने दोबारा यही फरमाया कि इससे भी अफजल व आला कोई और तारीफ़ होनी चाहिए। ये कहकर आपने सिद्क़ की ये तारीफ़ बयान की कि जो मालिक के दीदार पर अपने ज़ख्मों की अज़ियत फरामोश ना कर सके वो अपने दावा सिद्क़ में झूठा है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि दीदार खुदाबंदी में शिद्दत तकलीफ़ को फरामोश कर देना कोई तअज्जुब की बात नहीं है, जबकि हुस्न यूसुफ़ को देखकर मिस्री औरतों ने अपनी उंगलियां तराश डाली और तमन्नाए दीदार में तकलीफ़ का कतन एहसास ना हो सका। महब्बत की अलामत। मशाइख़ बसरा में से एक शेख आपके यहाँ जाकर सरहाने बैठे हुए दुनिया की शिकायत करने लगे तो राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ग़ालिबन आपको दुनिया से बहुत लगाव है, क्योंकि जो शख्स जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है उसका ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपको दुनिया से लगाव ना होता तो आप कभी उसका ज़िक्र ना करते। तवक्कुल। हज़रत हसन बसरी शाम को ऐसे वक्त राबिया के यहाँ पहुँचे जबकि वो चूल्हे पर सालन तैयार कर रही थीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनकर फरमाने लगी कि ये बातें सालन पकाने से कहीं बेहतर हैं। और नमाज मगरिब के बाद जब हांडी खोल कर देखा तो सालन खुद ब खुद तैयार हो चुका था। चुनाचे आपने और हसन बसरी रहमतुल्लाह ने मिलकर गोश्त खाया और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा लजीज गोश्त मैंने ज़िंदगी भर नहीं खाया। मकसद बंदगी। हज़रत सुफ़ियान अक्सर ये फरमाते थे कि एक शब को मैं राबिया के यहाँ पहुँचा तो वो पूरी शब मशगूल इबादत रही और मैं भी एक गोशा में नमाज़ पढ़ता रहा। फिर सुबह के वक्त राबिया ने फरमाया कि इबादत की तौफ़ीक़ अता किए जाने पर हम किसी तरह माबूद हकीकी का शुक्र अदा नहीं कर सकते, और मैं बतौर शुक्राना कल का रोज़ा रखूँगी। अक्सर आप ये दुआ करती कि या खुदा अगर रोज़े माशर तूने मुझे नारे जहन्नम में डाला तो मैं तेरा एक ऐसा राज अफ़शा कर दूँगी जिसको सुनकर जहन्नम मुझसे 1000 साल की मुसाफत पर भाग जाएगी
اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے نمائندگان کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی کافی ہے، اور اگر جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس میں وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنا دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال عالم افروز سے مشرف فرما دے، لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے عمرہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ جس کے بعد ندائے غیبی سے ندا آئی کہ تم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے لیے دوستوں کی قربت میں جگہ دیں گے جہاں تم ہم سے ہم کلام ہو سکو گی۔ اور پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تمنا دیدار لے کر جانا ہے، ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کو قبول عنایت کر۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضرین مشائخ سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ سب باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا، اور اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ اے مطمئن نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ چل۔ اور جب کچھ دیر کے بعد اندر آئے سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے جب جا کر دروازہ دیکھا تو روح نفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مشائقین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو درکنار اپنے مالک حقیقی سے کچھ طلب نہیں کیا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیر نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گی کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے، اور جب دنیا میں تیرے سوا کسی کا سے کوئی تعلق نہ رکھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلبی کے کیا معنی ہے؟ حضرت محمد اسلم اور نعیمی ترتوسی نے بیانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا، اور رابعہ بصری کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں 2 جہاں سے بے نیاز ہو چکی ہوں، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار میں سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی وہ فی الوقت بھی کر رہی ہوں، اور میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ۔ حالات و مناقبت۔ آپ کا شمار نہ صرف اہل تقویٰ اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائخ کے پیشوا اور راہ طریقت کے ہادی تھے، ولایت و ہدایت کے سرفراز اور منور تھے، اور کرامت اور ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ کو صادق و مقتدیٰ تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں کاٹ کا لباس اور اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا میں رہا کرتے تھے، اور وہیں ڈاکوؤں کے سرغنہ بن گئے، اور غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے بلکہ خدا تعالیٰ کے لیے اپنے ساتھیوں کو پنجگانہ نماز کی بھی توجہ فرماتے تھے اور ان کو خارج جماعت کر دیتے تھے۔
ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر کہ رقم بچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا، اور وہاں ایک بزرگ مسلح بچھائے تصویر کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا اور وہ رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ دی۔ جب قافلہ میں پہنچا تو راہ قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا۔ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنی رقم اس ڈاکو کے حوالے کر دی۔ لیکن جب فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو، تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کے بجائے آپ نے اس کو کیوں واپس کر دی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر اعتبار کیا اور میں اللہ پر اعتبار کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرگنا نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے، لیکن اس وقت وہ لبے دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں ہے۔ راہزنوں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ نہیں کھاتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو ڈاکو نے کہا نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ ہو گیا کہ حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کا راہزنی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب اس بات میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا، اور آپ کی زبانی قرآن آیت سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ روایت میں ہے آپ بہت بامروت اور باہمت تھے، اور جس کاروان میں کوئی عورت ہوتی جس کے پاس قلیل متاع ہوتی اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور اس کو لوٹتے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا۔ اور ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ وزاری کرتے، نہ صرف بلکہ یہ لوٹے ہوئے اثاثے بھی اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے بگاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ سبق آموز واقعہ۔ ایک مرتبہ کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص کوئی آیت تلاوت کر رہا تھا کہ یعنی اے اہل ایمان، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں؟ اور اس آیت کا فضیل کے قلب پر اتنا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا، اور آپ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل اب کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ اس کے بعد مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ کہ میں ڈاکہ زنی نہیں کرتا، اور توبہ کر لیا۔ اور پھر ان لوگوں نے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی معافی طلب کی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط رکھی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اور اتفاق سے اس دن ایسی آندھی آئی کہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت تکیہ کے نیچے شرفیم کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی، اور اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ کیا
مجھے مسلمان کر لو، پھر میں معاف کر لوں گا۔ اور پھر آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تو رات پڑھی تھی کہ اگر صدقے دل سے کوئی تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ لیکن آج جب میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب اس کو مجھ کو دیا تو وہ سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہوگا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو اور مجھ پر شرعی حدود نافذ کرو۔ اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز لگائی تو بیوی نے ضعف بھری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں ہے تو فرمایا آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جاتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں، کیونکہ اس کے راستے میں بہت اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لہٰذا بیوی نے کہا کہ خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی۔ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا اور مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مزارت اختیار کر لی، اور مدتوں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت و ریاضت اور معراج کمال تک رسائی حاصل کی، اور اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ اپنے وائز وغیرہ ان کو سناتے اور بہت ہی متاثر کن ہوتے۔ باقی قصہ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔